make him an offer he can't refuse. I'm going to make him an offer he can't refuse. अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट। मैं हूं मोहम्मद मालिक। अभी नाज़रीन आपने छोटा सा एक मोन्टाज देखा। यकीन नहीं आता कि इस मुल्क में पूरे में जिस वक्त एक सियासी एक तूफ़ान आया हुआ है, एक जुडिशल क्राइसिस आया हुआ है, उससे कैरेक्टर्स कौन हैं। एक हैं जिन्होंने अपने कत्ल के मुकदमात माफ़ करवाए, जिनकी तारीख सवाए बदमाशियों के और 2 नंबर काम कोई नहीं है। एक हैं जो छोटे से रियल स्टेट थे एजेंट, वो फिर बड़े बड़े लोगों से काम करके वो उनके कॉन्वर्ट बन गए। एक बीच में पंटर साहब थे जिन्होंने पूरा पाकिस्तान पंटरों का मुल्क बना के दे दिया। एंड एज़ यू गो ऑन आपको नज़र आता है कि किस मेयार के लोग हैं जिन्होंने आज सबसे बड़ा पाकिस्तान का जुडिशल क्राइसिस क्रिएट कर दिया हुआ। लेकिन क्या यही लोग ज़िम्मेदार हैं, या अगर एक जुडिशल क्राइसिस पहले हुआ था जिसमें आपको याद होगा कुछ बड़े नाम थे, सैफुर रहमान साहब थे, जस्टिस क़य्यूम थे, क्या अगर उस वक्त उनका कोई नेचुरल सज़ाएँ मिली होती, कोई बात हुई होती, तो क्या आज ये जज अरशद मलिक स्कैंडल दोबारा होता। बहुत से सवाल हैं। आज सारा मुल्क हड़ताल में बंद था। पूरे मुल्क में बहुत से बड़े शहरों में करीबन ताजरों ने हड़ताल की हुई थी, लेकिन वो भी एक सेकेंडरी सब्जेक्ट रहा। बात होती रही आज ही सियासी टेम्परेचर बढ़ गया। मरियम नवाज़ के ट्वीट्स आए बड़े डेडली किस्म के, एंड शेम ऑन यू प्राइम मिनिस्टर फलाना। प्राइम मिनिस्टर ने उनको सिसिलियन माफिया, फिर अपने जो से हैं शेख रशीद साहब, उन्होंने कहा कि जी कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगले 90 दिन बहुत अहम है, पता नहीं हालात किधर जा रहे हैं। एक क्राइसिस सिचुएशन है, क्यों है ये आज, इस पर मैं बात करना चाहूँगा। और दूसरा फिर कुछ बड़े मोटे सवाल भी हैं। एक ये कि बयान छपाया हुसैन नवाज शरीफ साहब का, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने रिश्वत ना ऑफ़र की, ना मैंने इसको डराया धमकाया। उन्होंने डिनाई नहीं किया, तरदीद नहीं की कि मैंने उनसे मिला हूँ कि नहीं मिला, वो मिले हैं। क्यों एक फॉर्मर 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर उस जज को मिल रहे हैं अपने घर पे? अगर उन्होंने रिश्वत नहीं देनी, अगर उन्होंने उसको धमकाना नहीं है, तो मिल क्यों रहे हैं? क्यों उनके साहबजादे जो वैसे तो पाकिस्तान के इदारों को नहीं मिलते, जो वैसे एब्सकॉन्डिंग हैं, ऑन द रन हैं, वो सऊदी अरेबिया में क्यों उस बंदे को मिलते हैं अगर उनका उससे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना रिश्वत का ना दबाव का? ये बहुत से सीरियस क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब आने ज़रूरी हैं। मैं अपने पैनल का आपसे तारुफ़ करा दूं। स्टूडियो में मुझे ज्वाइन किया हुआ मुशर्रफ ज़ैदी साहब ने, सीनियर एनालिस्ट राइटर। हमें मज़हर अब्बास सीनियर जर्नलिस्ट कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। अहमद अवैस साहब ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर लॉयर, फॉर्मर प्रेसिडेंट लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, फॉर्मर एडवोकेट जनरल पंजाब। और हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे फ़ाहद हुसैन, सीनियर जर्नलिस्ट एंकर। लेकिन नाज़रीन, उससे पहले कि हम बात शुरू करें, मैं आपको वो एक टेप दोबारा सुनाना चाहता हूँ। आप लोगों ने बहुत देर सुनी होगी ये यूट्यूब के ऊपर वैसे भी, और ये वो कॉन्वर्सेशन है जो सैफुर रहमान साहब के दरमियान में और जस्टिस क़य्यूम के दरमियान में हुई, जिसमें वो सज़ाएँ हुई। उसके बाद आपको याद है आसिफ ज़रदारी वाले के केस में, बीबी की केस में। बात ये सुनानी इसलिए ज़रूरी है कि आप ज़रा रिफ़्रेश हो जाएँ, और फिर हम बात करेंगे जो एफिडेविट जज अरशद मलिक का भी आया है कि इस मुल्क में क्या मजाक है। सैफुर रहमान को कुछ नहीं कहा गया, ये जब ख़त्म हुआ सवाए से कि वो फ़ैसला कोर्ट ने उड़ा दिया। जस्टिस क़य्यूम को कुछ नहीं कहा गया, बाद में कहा जाता है कि जी बाइज़्ज़त तौर पे वो रिटायर हो गए, उनको मजबूर कर दिया गया, बट दैट वाज इट। कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं थे, और आज उसके कॉन्सिक्वेंसेस हम और आप भर रहे हैं। लेकिन पहले ज़रा एक कॉन्वर्सेशन सुने। आपके सारे गिले दूर हो जाएंगे, एक दफा हो जाएगा ना, मियाँ साहब भी खुश हो जाएंगे। आप करना भाभी, आप लोग आजकल में एक आध दिन में क्या फर्क पड़ता है? खुश सलूबी से हो जाए ना, ज्यादा अच्छा है कि सारी बात इनकी सुनते की। मेरा ख्याल है आजकल में ये इंशाल्लाह कल फैसला ही हो जाएगा, तो हम दोनों मिलकर उनसे माफी भी मांग लेंगे, आज साथ ही चलेंगे इंशाल्लाह। मुझे 99% यकीन है कि कल वो खत्म कर देगा। आप ये तो 1% कह रहे हैं, और मैं बंद करें, बंद नहीं है, वो आगे बड़ा आगे से लड़ता है जी। वो तो कहती है वो। अच्छा, आप उसको
اس کو مجھے بات بتائیے اس کو سزا کتنی دینی ہے؟ جو آپ لوگوں نے بتایا جی بالکل 7 سال سے کم ہی دینی، 7 نہیں دینی، 7 نہیں 5 سال کر دیتے. یہ آپ ان سے پوچھ لیجیے گا. 7 تو میکسیمم ہوتی ہے، میکسیمم کوئی بھی نہیں دیتا. یہ میں پوچھ کے بتاتا ہوں. یہ مجھے آپ پوچھ کے نا تو پھر بتا دیجیے. اچھا جی. دوسرا وہ جرمانے کا کر دیا میں نے، اور کانفسکیشن آف پراپرٹی کا کر دیا جس سے ہمارے پیسے، اور تیسرا جو ہے وہ کر دیا ڈسکوالیفیکیشن کا. ہاں جی یہ تو میں نے کر دیا. 2 سال یہ نہیں کاؤنٹ کرنا. نہیں وہ بھی نہیں چلے گا، وہ تو ہو ہی نہیں سکتا جی. یہ پکڑا نہیں ہوا تھا ہمارے کیس میں، یہ پکڑا نہیں ہوا تھا. اور وہ جو ہے اس کو ویسے بیل پہ ہے وہ، اس کا وہ تو کاؤنٹ ہوگا ہی نہیں. یہ سارے یہ جتنا عرصہ ہے اس کو اندر ہی رہیں گے. کل ہو جائے گا. کل ہم نے پھر فیصلہ بھی سنا دینا. کل ہی سنانا ہے سر، کل جی. اتنی سزا دینی ہے، نہیں دینی، نہیں چھوڑیں گے 2 سال نہیں جی، نہیں پورا. میں معافی اس پہ بھی ذکر ہوا، ہم کٹھے چل کے معافی مانگ لیں گے. جسٹس ارشد ملوی اپنے لکھتے ہیں کہ جب میں 6 اپریل کو گیا وہاں پہ تو مجھے بھی یہ کہا گیا تھا کہ آپ جا کے معذرت کریں، سب کچھ کریں. لگتا ہے کہ معافیاں منگوانے کے شوق ہیں، اور دونوں انسٹنسز میں نظر آئے ہیں. اور بہرحال وہ ایفیڈیوٹ آپ کل سے سن رہے ہیں، میں اور آپ کو بور نہیں کروں گا. احمد اویس صاحب آپ سے بات شروع کرتا ہوں. اب منڈے کو سپریم کورٹ نے بھی یہ ٹیک اپ کیا ہوا ہے. اگر یہ ایک پہلے کیس میں کوئی فیصلے ہو گئے ہوتے اور سزائیں مل گئی ہوتی، اور اگر اس بار دوبارہ یہ جتنے پلیئرز ہم نے شروع میں دکھائے ہیں جو اس پورے پلان کے اندر جو لوگ تھے، چاہے وہ بلیک میلر تھے، چاہے کانڈویٹ تھے، جو موزین کو کہہ لیں، تو کیا یہ بیڑا غرق نہیں ہو جائے گا پورے نظام کا، پوری عدلیہ کا؟ بہت آپ نے صحیح فرمایا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کسی ماضی کے اتنے بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں، کسی ایک موقع کے اوپر ان کو ایگزیمپلری پنشمنٹ اگر مل گئی ہوتی بغیر یہ سوچے ہوئے کہ یہ ہماری ہی کلاس سے تعلق رکھتا ہے. جوڈیشری جو ہے اس کی بڑی پیوٹ پوزیشن ہے ایک سوسائٹی کی فارمیشن کے اندر، ایک سٹیٹ کی فارمیشن کے اندر. اور اگر جوڈیشری جو ہے اس کی پوزیشن کمزور ہو جائے، رول آف لا جو ہے، قانون کی گرفت جو ہے وہ سوسائٹی میں کمزور پڑ جائے، تو آپ جانتے ہیں کہ ایسی سوسائٹی جو ہے اٹ بیکم فری فار آل. تو اب کیا ہوگا؟ سپریم کورٹ اب ایسا منڈے کو کیا کہے گی؟ ہم کل بھی اس پہ پروگرام کر رہے تھے، بیکاز اگر سپریم کورٹ انوالو ہوگی اس کا مطلب اسلام آباد ہائی کورٹ ہیز ٹو ٹیک اے بیک سیٹ. جب تک سپریم کورٹ اب انوالوڈ ہے تو اسلام آباد ہائی کورٹ تو کچھ نہیں کر سکتی. تو کیا ہوگا کیا منڈے کو؟ نہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ تو ابھی کچھ نہیں کرے گی نا. انہوں نے تو یہ ریپیٹریشن کا میٹر ہے نا، وہ تو لا منسٹری جو ہے وہ اس کو بھیج دیا، انہوں نے حوالے کر دیں گے لاہور ہائی کورٹ کے، کیونکہ ہی از اوریجنلی فرام پنجاب، اور وہاں پہ ڈسپلنری ایکشن اس کے خلاف جو ہے میرے خیال میں جو مس کنڈکٹ کا میٹر جو ہے یہاں ٹیک اپ ہو، اور اس کے کارروائی جو کی جائے گی اور جو پروسیجر اڈاپٹ کیا جائے گا اس کے اندر ایز اے ریزلٹ دیر آف وہ میکسیمم پنشمنٹ از اے ڈسمسل. لیکن اس کے علاوہ بھی جو کچھ اس نے یہ تمام کیا ہے، اور وہ اس کیس رجسٹر ہونا چاہیے، اور باقاعدہ اس کا اوپن ٹرائل ہونا چاہیے، اور ایگزیمپلری پنشمنٹ کی طرف جانا پڑے گا. آپ دیکھیے یہ واقعات دونوں طرف سے ہوتے آئیں. حکومتیں بھی جوڈیشری سے کیا کرتی آئیں، اور جوڈیشری خود جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں اعلی کار بن کے کیا کچھ کرتی آئی ہے. میرے خیال میں ہمیں اس رٹ سے باہر نکلنے کے لیے ایگریسولی کوئی اسٹیپ جو ہے وہ جب تک نہ لیا جائے گا، اور جب تک معاملات جو ہیں وہ سیدھے نہیں ہوں گے، ہم اس امپریشن کو بھی ہمیں جو ہے وہ ختم کرنا ہوگا کہ جو ریئیکشنری فورسز ہوتی ہیں وہ جوڈیشری کو ایز اے ٹول استعمال کرتی رہی ہیں ماضی میں بھی، اور دوسرے اس پہ میں ذرا بات کرتا ہوں. I want to bring مشرف in also. مشرف، یہ کیس ہے کلیئر ہاف ٹروتھ اینڈ ہول لائز کا. کوئی بھی 2 چیزیں اسٹیبلش ہو رہی ہیں. کل ہمارے ایک پروگرام میں، سمر کے پروگرام میں، وہ مشاہد اللہ آئے ہوئے تھے، انہوں نے کنفرم کر دیا کہ ہاں جی وہ ملے ہوئے ہوں گے. اگر خود آپ کے گھر کو چل کے آ جائے تو آپ کیوں نہیں ملیں گے؟ اور لوگ تو انصاف کے پاس چاہتے ہیں، انصاف آپ کے پاس چل کے آ جائے تو آپ کیوں نہیں ملیں گے؟ سو وہی کنفرمڈ اٹ. حسین کا ٹویٹ آیا، پھر اسٹیٹمنٹ آیا کہ جی میں نے نہ دھمکایا ہے نہ میں نے رشوت دی ہے. اب انہوں نے یہ ملاقات سے انکار نہیں کیا. ایک کیس کہا کہ ملے نہیں ہیں، ہاں یہ نہیں کہا میں ملے نہیں ہیں. تو جب پھر کس لیے مل رہے ہیں؟ اگر یہ انہوں نے، میں آپ کو جی عبید صاحب یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے، بلکہ آپ اس ساری بات کو دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ
بزنس مین جو ہوتا ہے نا، یہ سرمایہ دار آدمی اپنے سرمایہ کو بچانے کے لیے، اپنے ایسٹ کو بچانے کے لیے، اس کا نہ دین ہوتا ہے، کوئی مذہب نہیں ہوتا، کوئی نیشنلٹی نہیں ہوتی، کوئی ملک نہیں ہوتا. اور یہی آپ چلیں اس میں تو سارے انوالوڈ ہیں. میں آتا ہوں آپ کے پاس. عمرہ کے تقدس کو بھی ختم کر دیا ہے سر. عمرہ تو یہ بھی ابھی اویس صاحب چیک ہونا ہے، یہ بھی ابھی چیک ہونا ہے. میں تو بار بار پروگرام کر چکا ہوں کہ یہ ذرا عمرے کے خرچے بھی بتائیں کہ یہ کس نے بھرے تھے، ان کے جج صاحب کے بھی اور دبئی کے ٹرپ تھی. لیکن بالکل یہی میں کہہ رہا ہوں، لیکن وہ تقدس بھی آپ نے میں آتا ہوں سر، میں آتا ہوں ویسا بات ہو. لیکن مشرف یہ چیز تو کلیئر ہے، پھر کیوں مل رہے ہیں سارے 3 ٹائم پرائم منسٹر اس جج کو مل رہے ہیں جس کو سزا دی ہے، جس کی اپیل پڑی ہوئی ہے، ابھی اپیل ان کی چل رہی ہے. ان کا بیٹا ان سے مل رہا ہے سعودی عربیہ میں. کیوں مل رہا ہے اگر کوئی انٹرسٹ انوالو نہیں ہے؟ دیکھیے آپ کو یاد ہوگا مالک، ہم سب یہیں تھے جب یہ پینما کیس شروع ہوا تھا، اور اس کی تھوڑی دیر بعد جب چیزیں ہیٹ اپ ہوئیں، اور پھر خاص طور پہ جب سپریم کورٹ نے سماعت شروع کی اور پھر JIT بنی. اور تقریباً ہر ہفتے میں اسی کرسی میں، اس سائیڈ والی کرسی میں بیٹھتا تھا، ہم یہ بات کرتے تھے اور ہم یہ سوچ رہے ہوتے تھے کہ یار یہ 3 دفعہ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، ان کی ڈیفنس ٹیم کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ کیوں جو ہے ایک بیان آتا ہے، اس کا متضاد ایک اور بیان آتا ہے، اس سے متضاد ایک اور بیان آتا ہے، فیملی کا ایک ممبر ایک بات کر رہا ہے، دوسرا ممبر دوسری بات کر رہا ہے، تیسرا ممبر تیسری بات کر رہا ہے، مائکروسافٹ والے ایک بات کر رہے ہیں. یہ دیکھیے یہ جو ایک شیمبولک وہ ہے پرفارمنس آن لیگل ڈیفنس اینڈ آن پرسنل کانڈکٹ، یہ تو شروع سے ہمیں پتہ ہے کہ جیسے ہی پینما نام آیا پینما میں، مطلب جو ایزی کنکلوژن. اور بائی دا وے اس ٹرائل کو مس ٹرائل بھی ڈکلیئر ہو سکتی ہے، اور شاید نواز شریف کا کوئی قصور کسی طرح سے ان کسی بھی کیسز میں نہ ہو. مس ججمنٹس ہو سکتی ہیں، رانگ شیخ رشید نے سارا ڈال دیا مریم پہ. انہوں نے کہا یہ انہوں نے ڈبویا پارٹی کے والد کو بھی ڈبو رہی ہیں. خیر وہ تو ایک سیاسی بات ہے، لیکن جو ان کی جو پرفارمنس ہے انڈر پریشر، وہ تو بڑے واضح طور پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ بھوکلا جاتے ہیں، اور اس کے بعد ایک سیدھی سادی سٹوری جو ہے اتنے بڑے لیول پہ بھی یہ نہیں بتا پاتے. اور شاید یہ کوئی کسی اسٹریٹجی کا حصہ ہو. کیٹیگوریکلی مجھے بتائیں، مجھے یہ ملنا کوئی جسٹیفائی کر سکتے ہیں آپ کیوں ملے؟ اگر کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اگر کوئی منوورنگ نہیں ہو رہی تھی. نہیں، میں دیکھیں سیاستدان ہیں، ان کا پیشہ ہم لوگوں سے تھوڑا مختلف ہوتا ہے. اتنا سمپل نہیں ہے. آپ کانوکٹ ہیں اس کی عدالت کے، اسی جج کو آپ مل رہے ہیں، آپ کا بیٹا اس کو مل رہا ہے سعودی عربیہ میں. یہ اتنا سمپل عام ملاقات ہے. لیکن اس میں سوال یہ بھی بنتا ہے کہ اگر ایک سب جوڈس میٹر ہے اور ایک بندہ جو انڈر ٹرائل ہے، تو اس سے جج یا ڈیسیجن لے لیا. جج تو کہہ رہا ہے میری ویڈیو تھی بہودہ والی، تو مجھے تو بلیک میل کر رہے تھے. اس کا تو بڑا خوفناک ایفیڈیوٹ ہے، اس کا تو سیلف انکریمنیٹنگ ایویڈنس ہے اس کی اپنے پہ. تو جج صاحب تو گئے، نہیں، لیکن بات یہ ہے جج صاحب ایک کیوں جا رہے ہیں ذرا ادھر. میرا جو اصل جو سوال ہے نا، نواز شریف میں بھی گلٹی میں ناٹ بی، ان کا جو پرفارمنس یا بیہیویئر ہے وہ شیمبولک رہا ہے فرام دا ڈے پینما کیم آؤٹ. ان سے سوال پوچھنا، جیسے ہی سوال پوچھا جاتا ہے یہ ان سے نہیں جواب دیا جاتا، یہ اسٹیبلش ہو گیا ہے. لیکن جو زیادہ بڑا سسٹمک سوال ہے، جس پہ میں تھوڑا سا شاید اویس صاحب سے تھوڑا ڈفرینٹ میرا ویو ہو، وہ یہ کہ یہ صرف ایک جج کا وہ نہیں ہے. مطلب عدلیہ کا تقدس جو ہے وہ تو ہم سب، مطلب اتنی چھوٹی بھی عمر ہم میں سے کسی کی نہیں ہے کہ کل ہم جو ہے جاگے تھے اور ہمیں صرف جسٹس کھوسا نظر آئے. اس سے پہلے ہمیں جسٹس ثاقب نثار بھی نظر آ رہے تھے. ریکو ڈک کے کیس کا آپ کو شاید خبر آ گئی. جی آج ناظرین آپ کو بتا دیں کہ ابھی خبر آئی ہے، انآفیشیلی آئی ہے، جو ان کی ویب سائٹ پہ ہے اس پر صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ فیصلہ پاکستان کے خلاف ہو گیا. لیکن جو فگرز کی بات ہو رہی ہے وہ قریباً $6 ارب کا ہرجانہ ریکوڈک میں ہے. یہ وہی کیس ہے جو سا اڑا کے ان کی لیز کینسل کی تھی اپنا جسٹس فہد چودھری کی سپریم کورٹ نے، اور اس پہ تب بھی بڑے کویشچن مارکس تھے. اور انشاءاللہ میں نیکسٹ ویک اس پہ پروگرام کروں گا اور اس میں آپ کو ڈیٹیلز دوں گا اندر کی کہ یہ کیا ہوا، کس نے کیا کیا رول پلے کیا، بیکاز اس پہ بھی جواب دینا ضروری ہیں. قریباً $6 بلین کے ڈیمیجز ہیں. ٹھیک ہے پاکستان اپیل کرے گا، لیکن اگر یہ پاکستان کو دینے پڑ گئے تو یہ ٹوٹل وہ IMF جتنی رقم ہے جو ہمیں انہوں نے سینکشن کی تھی. یہ ججز کہاں سے آتے ہیں؟ یہ جو ایکسپیکٹیشن ہے کہ یہ سرخاب کے پر یا بالکل دودھ میں نلے ہوئے ہوں گے، یہ بالکل انفیئر، انریلسٹک، ڈسکنیکٹڈ فرام ریالٹی بات ہے. یہ ایک تو یہ اسی معاشرے سے آتے ہیں. یہ وہی معاشرہ ہے جہاں باقی سب چیزیں ہو رہی تھیں ٹاپ ٹو باٹم. میں تھوڑا اسپیسیفک کرتے ہیں، نہیں لیکن میں آ رہا ہوں. آ جائیں. سوال یہ بنتا ہے کہ جج صاحب کے ساتھ
ناصر بٹ جیسے کیریکٹرز کا تعلق کیسے بنا؟ اور اس کا جواب ایکچولی ایک بڑا مہر جیلانی صاحب جو نون پنٹر ہیں، لیکن مالک اس کا ایک بڑا میں سمجھتا ہوں ایک لاجیکل جواب بھی ہے نا. جس طرح ہم ایکسکیوزز بنا سکتے ہیں سیاستدانوں کے لیے، میڈیا والوں کے لیے، دیگر اور اداروں کے لوگوں کے لیے، ایک جج آتا کہاں سے؟ ایک جج جو ہے یوزولی وکیل ہوتا ہے. وکیل جب وہ وکالت کرتا ہے تو وہ وکالت دو طرح کے لوگوں کی کرتا ہے نا، جو بے قصور اور بے گناہ لوگ ہوتے ہیں اور جو ایکچوئل کرمنلز ہوتے ہیں. If you're a defense lawyer, exactly, if you're a defense lawyer, آپ کے زیادہ تر اٹھنے بیٹھنے والے لوگ، ملنے ملانے والے لوگ، آپ کے کلائنٹس جو ہیں وہ کرمنلز ہیں. تو یہ کوئی اتنی عجیب بات نہیں ہے، ہمیں سسٹم کے اندر رہتے ہوئے جو ہے. مظہر مجھے آپ یہ بتاؤ، جس طرح یہ کیس کھلا ہے، جب پہلے دن پریس کانفرنس ہوئی اور مریم نواز نے اس میں یہ پورا ویڈیو چلائی، سب کچھ ہوا، تو انیشل ریاکشن یہ تھا اوہ دھماکہ ہو گیا، گورنمنٹ کو تو لگ پتا گیا. پھر جب سبسیکوینٹ ڈیولپمنٹس ہوئیں اور اب اس کی لیگل امپلیکیشنز بھی ہیں، اس میں بلیک میل کا بھی آ رہا ہے، اس کے اندر نیب کا سیکشن 31A بھی آ رہا ہے جس کے تحت نیب انویسٹیگیٹ کرے گا کہ جج انڈر پریشر انفلوئنس کرنے کی کوشش کی نہیں گئی، اس کی بھی 10 سال اپنی سزا ہے. اور پھر کافی سائبر کرائم ایکٹس کی چیزیں آ رہی ہیں، خاص طور پہ اگر یہ چیزیں آ گئیں کہ کوئی ڈاکٹر ہوئی ہے ٹیپ میں، کوئی آگے پیچھے فورینزک میں، جیسے اویس صاحب نے کہا ہے. یہ کیا بہت الٹا تو نہیں پڑ جائے گا؟ جو انیشل وکٹری آئی ہے، کیا یہ خطرہ یہ تو نہیں ہے کہ مریم ہیز ایکچولی بٹن مور دین شی کین چیو؟ شکریہ مالک. دیکھیں پہلی چیز یہ کہ آپ نے شروع میں ملک قیوم اور سیف الرحمان کی آڈیو ٹیپ سنائی. اس سے اگر تھوڑا اور پیچھے چلے جائیں تو نسیم حسن شاہ کی جو کنفیشن ہے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس رہے ہیں، وہ کنفیشن رہے. اس وقت بھی سپریم کورٹ نے اس چیز کو جو بھٹو کے کیس میں ہوا تھا اس کا اس وقت نوٹس نہیں لیا، جبکہ اس کی بینچ کا ایک آدمی خود کنفیس کر رہا ہے. بدقسمتی کیا رہی ہے ان 42 سالوں میں، اور 42 سال میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 77 سے اب تک جو دیں، 77 سے پہلے کی پولیٹکس دیکھ لیں اور 77 کے بعد کی پولیٹکس. ایک شخص کو ختم کرنے کے لیے آپ نے پاکستان کے پولیٹیکل نیریٹو کو تبدیل کر دیا. یعنی ذوالفقار علی بھٹو کو ختم کرنے کے لیے آپ نے الیکشن ملتوی کرائے، بھٹو کو پھانسی چڑھوا دی، آپ شریفز کو پولیٹکس میں لے آئے، کاروبار کو سیاست میں لے آئے، نظریاتی پولیٹکس کو ختم کر دیا، جوڈیشری کو روئن کر دیا. یہ سب کون کرتا رہا ہے؟ اس ملک میں گاڈ فادرز تبدیل ہوتے رہے ہیں. اس ملک میں IGI کس نے بنائی؟ اس ملک میں مہران بینک کرنے والا کون تھا؟ اس ملک میں مختلف حکومتوں کو، مختلف ملٹری ڈکٹیٹرز کو لا آف نیسیسٹی کے تحت کون لیگلائز کرتا رہا؟ یہ آپ کی پوری پولیٹکس تبدیل ہو گئی. یہ تو شریف تو ایک مہرے ہیں، شریف تو صرف مہرے بنے ہیں اس چیز کے. اور ابھی جو آپ جج کا پورا کنڈکٹ دیکھ لیں، جج جاتی عمرہ میں کون جج سے مل رہا ہے یہ ایک سوال ہے، لیکن وہ جج جاتی عمرہ جا کیوں رہا ہے؟ کنوکٹ کرنے کے بعد جا رہے ہیں جج صاحب. وہ تو کہتے ہیں نا، وہ تو کہتے ہیں کہ میری میں مل رہے ہیں. جج تو کہہ رہا ہے کہ میں گیا ہوں، جج نہیں تو پتا، وہ کہتا ہے میں اس لیے گیا ہوں کہ میری کمپرومائز ویڈیو تھی اور میں اس بلیک میل میں ہوا. وہ تو کہہ رہے ہیں میں بلیک میل ہو کے جا رہا ہوں. ان کی سائٹ تو دیٹ جج، ان کی تو his goose is cooked. دیکھیں the judge's goose is cooked. لیکن ایک سیشن جج کا مقابلہ اور میں کانڈکٹ 3 ٹائم پرائم منسٹر کا، میرے خیال میں بہت فرق ہے دونوں کے رتبے کے اندر. نہیں دیکھیں، جو پرائم منسٹر کا مقدمہ ہے وہ بالکل ایک دوسری چیز ہے، جو پرائم منسٹر پہ چارجز ہیں وہ بالکل ایک مختلف چیز ہیں. ان کو آپ ایک الگ کیس چلا کے بھی ان کو وہ سزا بھی ہو سکتی ہے، وہ بری بھی ہو سکتے ہیں، سب چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن یہاں تو ایک جج جس کا وہ ججمنٹ ہے، اس جج کا اپنا کنڈکٹ کیا ہے، یہ اس چیز کو اگنور نہیں. جہاں تک میری اپنی وہ ہے، میرا خیال ہے منگل کو ہے ہیرنگ، پیر کو نہیں ہے. ہاں 16 کو میرے اپنے اس میں شاید سپریم کورٹ جو ہے وہ ڈائریکشن اسلام آباد ہائی کورٹ کو دے. میرا نہیں خیال کہ سپریم کورٹ از خود ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ کرے گی. ویسے تو ظاہر ہے سپریم کورٹ ہے، چیف جسٹس کی سربراہی میں بینچ ہے، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کو ہی ڈائریکشن دے گی، اسی بینچ کو شاید ڈائریکشن دے دے کہ اس سے ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں کہ اس اپیل سے پہلے اس کی انکوائری کروا لی جائے اس ساری چیزوں کی. تو وہ اپنی جگہ ہے. لیکن یہ جو بیان حلفی ہے، اس میں پورے جج کا کیریکٹر تو کھل کر سامنے آ گیا. باقی نواز شریف صاحب پہ جو الزامات ہیں، پاناما لیکس کے ہوں، باقی جو الزامات ہیں، وہ کہیں نہیں جا رہے.
وہ تو اپنی جگہ موجود رہیں گے، اس کا چاہے دوبارہ ٹرائل ہو یا نہیں ہو، تو وہ تو اپنی جگہ رہیں گے. ان کے اوپر ان کے بارے میں جو ایک اوپینینز، اور ظاہر ہے سپریم کورٹ سے وہ آلریڈی ڈسکوالیفائی ہیں. یہ تو کنوکشن یہاں ہوئی ہے لیکن ڈسکوالیفائی تو وہ پہلے ہو چکے ہیں. تو وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ جوڈیشری پہ بڑا سیریس جو ہے وہ آ گیا ہے، اور بارہا آ رہا ہے. بدقسمتی سے آزاد عدلیہ ہونے کے بعد بھی شاید اس طریقے سے ہم جو ہے عدلیہ کو آزاد نہیں کروا پا رہے. اس طریقے سے ہم عدلیہ، آپ دیکھیں ان کا کہیں نہ کہیں اپوائنٹمنٹ ہوا، کس طرح اپوائنٹمنٹ ہوا، ان کا بیک گراؤنڈ ایز اے لائر کیا تھا، ان کا کنڈکٹ ایز اے لائر کیا تھا، کن لوگوں سے ایز اے لائر وہ ملتے رہے ہیں، اس سے پہلے ان کا پورا کریئر کیسا رہا ہے، اس طریقے. یہ ساری چیزیں جج کرنی چاہیے جب ہم کسی کو جج بناتے ہیں. اچھا ویسا بھی یہ بتائیں، جب آپ سیکوینس آف ایونٹس دیکھتے ہیں ان کے ایفیڈیوٹ میں جسٹس ارشد کے، تو نظر یہ آتا ہے کہ جب تک فیصلہ نہیں ہوا تھا تب تک ان کو فائنینشیل آفرز آئیں، تب تک سفارشیں ان کے دوست کر رہے تھے، ان کو فائنینشیل آفرز آ رہی تھیں، اور فیصلے کے بعد پھر تھریٹس اور سب کچھ آ گئیں، اور پھر یہ پریشر آنا شروع ہو گیا کہ آپ یہ بیان دیں کہ آپ نے انڈر سٹریس کیا، ادھر کیا، تاکہ ہمیں اپیل پروسیس کے اندر اس کا فائدہ ہو سکے. ٹیکنیکلی اب اس وقت کیس پہ اس کی کیا امپلیکیشن ہے؟ بیکاز جو ان کا کنفیشن ہے، دوسری سائڈ کہہ رہی ہے ہم نے نہ رشوت کی آفر کی، نہ ہم نے تھریٹ کی. جج کہتا ہے کہ فیصلے تک مجھے رشوت کی آفر ہوئی، مجھے تھریٹس ان کی شروع ہوتی ہیں بعد میں، اور بعد میں وہ جاتے ہیں جاتی عمرہ، بعد میں جاتے ہیں ان کے بیٹے کے پاس سب کچھ. تو پھر لیگلی کتنا اس کا ڈیسیژن پہ امپیکٹ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ایک سائڈ کہتے ہیں ہم نے کچھ کیا ہی نہیں، یہ بھی کہتے ہیں اصل رگڑا تو شروع ہوا ہے میرا بعد میں. تو اب اس سچویشن میں کتنا امپیکٹ ہو سکتا ہے کہ اس بیسس کے اوپر، ان کے ایفیڈیوٹ کے بیسس پہ آپ ری ٹرائل کی طرف چلے جائیں؟ دیکھیے ہاں، دو پہلو ہیں نا اس کے. ایک تو وہ جو اپیل کی بات کر رہے ہیں وہ تو ری ٹرائل کی. دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ اسی ایفیڈیوٹ کی بنیاد کے اوپر، جیسے نیب کے قانون میں بھی ہے اور جیسے پاکستان کے قانون کے اندر بھی پینل پروویژنز بھی موجود ہیں کہ جج کو اس طرح سے انفلوئنس کرنا اور رشوت کے لیے اس کو مجبور کرنا، یہ سارا جو ہے یہ ان کو اسی بیس کے اوپر، اسی ایفیڈیوٹ کے بیس کے اوپر ایف آئی آر کین بی رجسٹرڈ اور اٹ شوڈ بی امیجیٹلی رجسٹرڈ. اور اس میں ان کو پتہ لگ جائے گا. دیکھیے نا، میں تین دفعہ جو شخص پرائم منسٹر رہ چکا ہو، ان کا جو ہے وہ کوئی ایسے ہی ایک جو ہے ایک کھیل کے لیے تو نہیں وہ ان سے آ کے مل رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں، بلکہ انڈرسٹینڈیبل ہے کہ کوئی دیر از سم ایکسٹرنس کنسیڈریشن کہ جس کے لیے ان کو بلایا جا رہا ہے یا ملا جا رہا ہے، اور یہ ساری بات ہو رہی ہے. اور پھر یہاں سے ان کو اور ان کے عمرہ کے تقدس کو بھی پامال کرتے ہوئے ان کو وہاں پہ بھیج دیا گیا ہے کہ وہاں ان کے بیٹے سے ملاقات کریں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایف آئی آر ہو کے اور امیجیٹلی اس کے اوپر سٹیپ لینا چاہیے. اور یہ ایک سائٹ. دوسرا، اسی جج کو جب یہ اسلام وہاں سے لاہور ہائی کورٹ میں آ جائے تو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور امیجیٹلی اس کا جو پروسیجر ہے، جوڈیشل پروسیجر، ایک کسی جج کو یا کسی بھی امپلائی کو فارغ کرنے کا، اس طرح جوڈیشل جو سبارڈنیٹ جوڈیشری کے آفیسر ہیں ان کو ایک باقاعدہ ایک ٹرائیبیونل بنتا ہے جو بعد میں اپیل سنتا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک جو کارروائی ہوتی ہے ڈپارٹمنٹل، اس میں اس کو فارغ کیا جا سکتا ہے، ڈسمس کیا جا سکتا ہے. اینڈ دین اس کنڈکٹ کے اوپر اس کو الگ سے جو ہے وہ اس کو کیس رجسٹر کر کے. اچھا مجھے ایک چیز بتائیں، پروسیجرل تو ہمیں سمجھ آ گیا، کوڈ آف کانڈکٹ جب اگر ان کی باتیں سچی ہیں، جب ان کو ہوا تھا سب کچھ، ان کو اسی وقت اپنی سپیریئر جوڈیشری کو انفارم کرنا چاہیے تھا. آپ کا ایک نگران جج تھے اعجاز الحسن صاحب سپریم کورٹ کے، ان کو نہیں بتایا، وہ تو ٹھیک ہے، اس میں تو ان کو رگڑا پڑ جائے گا. مجھے قانونی بتائیں کہ جس طرح انہوں نے بلیک میلنگ اور اس کا کورژن کا الزام لگایا ہے، کیا اس پہ کوئی لیگل قدغن ہوتی ہے کہ آپ نے کتنے عرصے بعد بتایا، اور اگر آج وہ یہ باتیں بتا رہے ہیں تو کیا یہ کیس کمزور پڑ جاتا ہے؟ ریزنز تھے، وہ کہتے ہیں میں خاموش رہا، لیکن اگر آج وہ اتنے سیریس الزام لگا رہے ہیں تو قانونی طور پر کیا اس سے ان کا کیس کمزور ہو گیا کہ انہوں نے 6 مہینے پہلے کیوں نہیں بتایا، آج کیوں بتا رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں نا، یہ ایپلیٹ اب اسی وجہ سے انہوں نے، آپ نے دیکھا کہ ایکٹنگ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ ان کا ایفیڈیوٹ اور اس کی جو پریس ریلیز تھی وہ انہوں نے ایپلیٹ کورٹ میں جہاں ان کا کیس پینڈنگ ہے وہ اپیل کے ساتھ اس کو انیکس کر دیا.
کیونکہ جب اپیل کی بحث شروع ہوگی تو وہاں پہ ان کا یہ کنڈکٹ جو ہے اور یہ میٹر جو ہے یہ بھی ساتھ زیر بحث آئے گا اس کے اندر. اور اگر ایپلٹ ڈویژن بینچ جو ہے وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ کنڈکٹ جو ہے یہ سفیشینٹ ہے کہ یہ ٹرائل جو ہے اٹ واز ناٹ اے فیئر ٹرائل, تو اس کے لیے تو پھر یہ ہوگا کہ وہ اس کو ری ٹرائل کے لیے کیس کو نیچے بھی بھیجا جا سکتا ہے. اگرچہ میرا ایک اپنا خیال ہے کہ اپیل کیونکہ کنٹینیوشن آف ٹرائل ہے, لہٰذا بینچ جو ہے وہ کیونکہ ساری ایویڈنس پورا کیس جو رائپ ہو چکا ہوا ہے وہ تو تمام ڈاکومنٹ اور ایویڈنس جو ہے وہ موجود ہے اور وہ فیبریکیشن بھی نہیں اس میں. وہ علی ظفر کل کہہ رہے تھے, علی ظفر میرے پروگرام میں کہہ رہے تھے کل کہ ہو سکتا ہے کہ سمپلی آپ آرگومنٹس فریش ہو جائیں, کہ دوبارہ آرگومنٹس بلا لیے جائیں اور کسی نے فریش ایویڈنس پیش کر لیا. لیکن میرا سوال وہی بیچ میں میرا سوال دوسرا تھا. اب ایسا میرا سوال یہ تھا کہ کیا جو اب انہوں نے الزامات لگائے ہیں کوئرژن کے اور بلیک میلنگ کے سب کچھ, کیا اس کا کوئی اس بات سے تعلق ہے کہ یہ اب لگا رہے ہیں تو اس لیے یہ کیس نہیں بنتا, کہ لیگلی وہ ٹائم فریم کے اندر ہیں اور ان کو پورا رائٹ ہے یہ ساری بات کرنے کا, اور یہ ٹائم اس میں لیپس جو ہے اس کا قانوناً کوئی قطعاً نہیں ہے؟ ہاں, وہ ٹائم کی واری نہیں ہے. کرمنل میٹر کے اندر جو ہے وہ ٹائم فیکٹر جو ہے وہ جب بھی ڈیٹیکٹ ہو جائے, وہ سرفیس کے اوپر ایسی بات آ جائے تو اس میں ٹائم کی قطعاً جو ہے وہ نہیں لگائی جا سکتی. وہ اس کے لا آف لمیٹیشن جو ہے وہ ایپلیکیبل نہیں ہوتا. ٹھیک پروسیجرل لا کے اوپر ایپلیکیبل ہمیں فہد کے اوپر نہیں ہوتا. جی ہمیں فہد حسین نے بھی جوائن کیا ہے, ایگزیکٹو ایڈیٹر ٹریبیون, ایگزیکٹو ڈائریکٹر نیوز نیٹ ورک. تھینک یو فہد. فہد, بات یہی ہو رہی تھی, مجھے یہ بتاؤ آپ کے خیال میں جب یہ شروع ہوا مسئلہ تو سوال جواب دینے پڑ رہے تھے جسٹس ارشد کو اور سرکار کو یا جوڈیشری کو. جیسے ہی ان کا ایفیڈیوٹ آیا اور چیزیں کھل گئیں, اب سوال دوسری طرف بھی آ گئے ہیں. انہوں نے الٹا لگا دیا ہے کہ جی مجھے نواز شریف سے ہی میری ملاقات ہوئی, میری حسین سے ہی ملاقات ہوئی. حسین کا اسٹیٹمنٹ آیا حسین نواز کا جس میں انہوں نے ملاقات ڈینائی نہیں کی. انہوں نے کہا نہ میں نے رشوت دی نہ میں نے دھمکی دی. تو ہم ملے کیوں؟ میاں صاحب اگر ملے ہیں تو کیوں ملے ہیں؟ جو لوگ ہیں جن کے بڑے کویشچنیبل کریڈینشلز ہیں وہ میاں صاحب کے ساتھ مل رہے ہیں, ان کے ساتھ مل رہے ہیں. یہ جو اب اسکینڈل اتنا بڑا ہو گیا ہے, اور آج ہم نے جو ٹویٹس دیکھے ہیں مریم نواز کے, پرائم منسٹر کے, شیخ رشید کا بیان, باقی لوگوں کا بیان, فیورسٹ پچ پہ چلا گیا ایک معاملہ. ویئر ڈو یو سی اٹ گوئنگ؟ اور جسٹ اب تو دونوں سائڈز میں ہاف ٹروتھ اور کوئی آدھا سچ بول رہا ہے, کوئی پورا جھوٹ بول رہا ہے. بالکل. دیکھیے یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اب یہ جو سکینڈل ہے, ویڈیو سکینڈل اس کو کہیں یا کوئی اور نام دیں یا ویڈیو گیٹ کہیں, یہ اب ہماری جو مجموعی طور پر جو سیاست ہو رہی ہے اس کے بالکل بینک سینٹر میں آ گیا ہے. اس میں جس طرح کہ آپ نے بالکل درست کہا کہ جب سے یہ ایفیڈیوٹ جج صاحب کا آیا ہے تو اب اس کے دو بالکل واضح قسم کے ورژنز ہو گئے ہیں. ایک پی ایم ایل این کا ورژن ہے اور ایک جج صاحب کا ورژن ہے. ایک ویڈیو کا ورژن ہے جو پی ایم ایل این نے ریلیز کی اور ایک ایفیڈیوٹ کا ورژن ہے جو جج صاحب نے ریلیز کی. یہ جو دونوں ورژنز ہیں ان کو اگر آپ ساتھ رکھیں مالک تو یہ تھوڑا سا اوورلیپ کرتے ہیں. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ان دونوں ورژنز میں کامن چیز کیا ہے جس کے اوپر کوئی شک نہیں ہے اور اختلاف کس چیز پر ہے. مجھے کامن چیزیں جو ہے وہ کیا نظر آ رہی ہیں؟ پہلی بات وہ ملتان کی ویڈیو جو ہے وہ دونوں ورژن میں فیچر کرتی ہے تو وہ تو ہے دیٹ مینز. دوسری بات جج صاحب جو ہیں وہ پریشرائز ہوئے ہیں, بلیک میل ہوئے ہیں دونوں ورژنز میں. ایک ورژن میں ایک پارٹی سے, دوسری ورژن میں دوسری پارٹی سے. ایک ورژن میں ورڈکٹ سے پہلے, دوسرے ورژن میں ورڈکٹ کے بعد. تیسری چیز یہ کلیئرلی اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ جج صاحب کمپرومائز ہو گئے ہیں دونوں ورژنز میں, وچ مینز کہ اگر وہ خود کمپرومائزڈ ہیں تو ان کی ججمنٹ بھی کمپرومائزڈ ہے. چوتھی بات یہ کہ اس میں دونوں سائیڈ پر جو ہے وہ یہ ایک لائبلٹی آ گئی ہے کہ انہوں نے ثابت کرنا ہے کہ یہ والا ورژن کیسے ہوگا اور دوسرا کیسے ہوگا. اب اس کا جو سیاسی جو معاملہ ہے وہ تو گرما گرم ہو گیا ہے, لیکن ایکچول چیز جو ہے وہ ہے قانونی, کیونکہ یہ اٹ پرٹینز ٹو اے لیگل پروسیس. میرا خیال ہے کہ کیونکہ کل دونوں ہائی کورٹ نے اور سپریم کورٹ نے فیصلہ لے لیا ہے تو آئیڈیلی سپیکنگ یہ جو دونوں ورژنز ہیں ان کی انکوائری موسٹ لائکلی آرڈر ہو جائے گی. جو جج صاحب کے الیگیشنز ہیں ان کو ثابت کرنے کے لیے این ممکن ہے کہ
کوئی کمیشن بنایا جائے یا کسی ایف آئی اے کو یا جے آئی ٹی کو کہا جائے کہ آپ اس کو اسٹیبلش کریں، کیونکہ یہ اب کرمنل ایکٹیویٹی میں آتا ہے. اور دوسری طرف جو پی ایم ایل این کا ورژن ہے اس کو بھی اسٹیبلش کرنے کے لیے فورینزک کرنا ضروری ہے، اور اگر اس سے اسٹیبلش ہوتا ہے کہ یہ ویڈیو واقعی میں درست ہے، مینیپولیٹڈ نہیں ہے، ایڈیٹڈ نہیں ہے، تو پھر دوسری طرف بھی ایک بہت خوفناک چیز جو ہے وہ کھل کر سامنے آتی ہے، جس میں صرف اور صرف جج صاحب انوالو نہیں ہے بلکہ سٹیک زیادہ ہائی ہو جاتے ہیں. تو یہ چیز بالکل جسے کہتے ہیں کتاب کی طرح کھل گئی ہے، اور میرا خیال ہے اگلے 2-4 ہفتے میں 6 ہفتے میں یہ کچھ نہ کچھ چیز سامنے آ جائے گی. مشرف you wanted to add something؟ جسٹ کہ آئی مین ایز یوزول فہد کا جو تجزیہ ہوتا ہے وہ اتنا کرسپ اور اتنا اینالیٹیکل، مطلب مجھے مزہ آ گیا جس طرح انہوں نے بیان کیا کہ 2 سائڈز ہیں اور کچھ اوور لیپ ہے. لیکن جب یہ اوور لیپ کی لسٹ دے رہے تھے تو اس میں ایک چیز مسنگ ہے جو مجھے بار بار جو کھٹک رہا ہے، وہ یہ کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کس طرح کے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. ایک 3 ٹائم پرائم منسٹر ہے، ایک قاضی ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ادھر عمرے کی تقدس کی بات ہو رہی تھی، ایک بیسک ڈیسنسی کا تقدس بھی ہوتا ہے کہ یہ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ جس طرح کے لوگوں کے ساتھ یہ اٹھ بیٹھ رہے ہیں. یا آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو یعنی کہ جو ان دونوں کے درمیان جو نکاح خوان ہے وہ کون ہے؟ وہ لوگ ہیں جو جیلوں کے چکر کاٹتے رہے، جن کے قتل کے کیسز ہیں، جن کا منشیات کی جو انڈسٹری سے تعلق ہے، جن کا بدماشی، بدعنوانی، بد کرداری سے جن سے منسلک کیا جاتا ہے. وہ لوگ جو ہے وہ ایک طرح سے نیگوشیٹرز ہیں، وہ فیسیلیٹیٹرز ہیں. اور کس کو ملا رہے ہیں؟ وہ ایک قاضی کو اور ایک جو ہے مطلب بیسکلی جو ایک زمانے میں تو خود امیر المومنین جو ہے وہ بننا چاہتے تھے. تو آئی تھنک ہمیں اچھا اب اس پہ بڑی آؤٹریج ہوتی ہے، لیکن ایکچولی یہ صرف پی ایم ایل نون پہ یا صرف لوور جوڈیشری پہ جو ہے یہ دھبا نہیں ہے، یہ ایک پورے نظام کے اوپر اور ہماری جو ادارے ہیں ان میں جو بد کرداری کا ایک سما، جس کے اوپر ہم بہت ساری چادریں ڈھک کے اور پریٹینڈ کرتے ہیں کہ ہماری یہ جو کانسٹیٹیوشن کا تقدس ہے، اداروں کا تقدس ہے، یہ اس کی بنیاد کیا ہے؟ جب نیگوشیشنز بٹوین اے جج اینڈ اے 3 ٹائم پرائم منسٹر جو ہے وہ یہ لوگ کنڈکٹ کر رہے ہیں. یہ سوچ میں لوگوں کو پھر ذرا ایک کوئک ریمائنڈر دلوا دوں کہ کیریکٹرز کون انوالوڈ ہیں. جو ہم نے کیریکٹرز یہ بتائے بھی تھے لاسٹ سنڈے کو. ایک ریل اسٹیٹ ایجنٹ ہے خرم ملک صاحب، منی ملک صاحب. پنٹر ایک ہیں آپ کے ماہر جیلانی صاحب، جن کا کام ہے جج کے ساتھ چھوٹے موٹے پیسے پکڑ، اس کو کام کروا، اس کا کام کروا. تھرڈ ایک بزنس مین ہیں ناصر جنجوا، ان کا نا وہ دوستی ہیں، تعلق داری، سب کچھ. کی پلیئر کون ہے؟ ناصر بٹ صاحب، جن پہ کیسز تھے، مرڈر کے کیسز تھے. خالی یہ نہیں ہے، انگلینڈ میں ایک اور ہستی بھی ہیں زبیر گل صاحب، ان کی بھی آپ کو پکچرز ابھی دکھائیں گے. وہ آپ کو ہر وقت میاں صاحب کے ساتھ ویڈیو میں نظر آتے تھے. کہ وہ لوگ تھے جو ان سے یہاں پہ کافی ایشوز چھوڑ کے بھاگ کے چلے گئے تھے وہاں. اور پھر جب میاں صاحب کی گورنمنٹ آئی ہے لاسٹ، اس میں ان کے قتل کے کیسز معاف ہوئے اور کیسز سیٹل ہوئے. ایک تو ان کی انویسٹیگیشن بہت ضروری ہے کہ یہ ان لوگوں کے کیسز کس طرح سیٹل ہوئے، کس طرح وہ ختم ہوئے، بیکاز یہ ایک کہانی ان اٹ سیلف ہے. بیکاز اسی طرح کے لوگ آج پورے ملک کو رینسم انہوں نے ہاسٹیج کیا ہوا ہے، جس کو کہتے ہیں، اور ایک مذاق بنا دیا. لیکن میں ابھی شیخ رشید صاحب کا آپ کو آج کلپ سنانا چاہتا ہوں کہ وہ کس خطرے کی بات کر رہے ہیں، اور میں اپنے دوستوں سے اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. ذرا چلائیے گا بٹی صاحب شیخ رشید کو. یہ 90 دن پاکستان کی سیاست کے بڑے اہم ہیں. حالات تیزی سے بڑی عجیب جانب جا رہے ہیں. یہ جو شور مچائے چور مچائے شور کی فلم ہے، یہ 90 دن میں انشاءاللہ تعالی یہ اپنے انجام کو پہنچ جائے گی. جی مظہر، ویسے تو شیخ صاحب ہمیشہ ڈیڈ لائنز اور ڈیٹ لائنز دے رہے ہوتے ہیں، I wouldn't do that. لیکن اس کانٹیکسٹ میں واقعی ایک خطرہ لگ رہا ہے، کوئی چیزیں سمجھ نہیں آ رہی. کیا واقعی we should be worried about something؟ نہیں ویسے مالک، ویسے 90 روز کی بات شیخ صاحب نہ کریں تو بہتر ہے، کیونکہ 90 روز کے معنی بڑے پاکستان میں بڑے مختلف لے لیے جاتے ہیں. تو شاید اس لیے 90 روز تو نہیں کہا. بات دیکھیے، یہ ابھی اویس صاحب بھی جو بات کہہ رہے تھے، میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اگر جج درست کہہ رہے ہیں، اگر جج کا ایفیڈیوٹ درست ہے تو جج کو کیوں سزا ملے؟ اگر جج یہ کہہ رہا ہے اور یہ جج ثابت کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں کہ جی میں اس طریقے سے دباؤ میں تھا، تھریٹ تھا، بچوں کی جان خطرے میں تھی، تو پھر جج کے خلاف کیوں کارروائی ہوگی؟ اور اگر جج نے یہ ساری باتیں غلط کی ہیں اور اس کو وہ ثابت نہیں کر سکتے،
تو پھر تو سزا گرفتاری اور مقدمہ تو جج پہ چلنا چاہیے، کیونکہ وہ ایک بڑا سیریس الزام لگا رہے ہیں. جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ 3 ٹائم پرائم منسٹر وہ ان سے کیسے ملے، اسی طرح وہ بھی 3 ٹائم پرائم منسٹر پہ ایک الزام لگا رہے ہیں اور بڑا سیریس اس میں. اور پھر جے آئی ٹی پہ بھی وہ ہوگا، کیونکہ ابھی ہمیں پتہ نہیں کہ اور ویڈیو ہیں یا نہیں ہیں. اگر اور بھی ویڈیو سامنے آتی ہیں، ویڈیو دیکھیں، ویڈیو تو کلیم کرتے ہیں، نہیں میں نے وہ کہہ رہی ہیں کہ اس میں اور بھی بہت سے نام نہیں، خالی مظہر مریم نواز نے نہیں کہا، حسین نواز نے بھی کہا ہوا. اور جس دن جب لاسٹ سنڈے کو میں نے پروگرام کیا اور یہ سارے لوگوں کو میں نے ریویل کیا کہ کون سے پلیئرز ہیں اس میں، تو مجھے بہت ایک سینئر مسلم لیگ لیڈر کا لاہور سے فون آیا، بہت اچھی میری دوستی ہے ان سے، اور انہوں نے مجھے صاف کہا، انہوں نے کہا مالک بھائی کہ یہ جو ہمارے پاس نیکسٹ ویڈیو ہے، ہم وہ جب اس میں اتنے خوفناک فیکٹس ہیں کہ یہ تو آپ کو اس کے سامنے بالکل چائلڈ پلے لگے گی. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ان حالات کے بعد سیکنڈ ویڈیو کوئی دکھائے گا؟ بیکاز اس کے بھی تو پھر آپ کو جواز دینے پڑیں گے کہ کہاں سے آئی، کیسے آئی. اور اب ود سائبر کرائم ایکٹ کمنگ انٹو پلے، نیب انویسٹیگیشن کمنگ انٹو پلے، تو اب وہ کتنی سمپل بات رہ نہیں گئی مظہر. نہیں تو پھر اسی لیے مالک یہ بہت ضروری ہے کہ ایک ایسا کمیشن بنے کہ جس پہ انگلی کوئی نہ اٹھا سکے. ایک ایسا کمیشن بنے کہ جس میں کوئی بھی ایسا فریق نہ ہو کہ جو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے اس میں کہیں اس کا نام آ رہا ہو. پھر ایک ایسا کمیشن بنے کہ صرف یہی ویڈیوز کیوں، جو نیب کے چیئرمین کا سارا معاملہ ہے، ہم وہاں کیوں ہم بالکل ایک دم خاموشی اختیار کر لی گئی ہے، اس کو کیوں نہیں آگے بڑھایا جا رہا، اس چیز کو بالکل اگنور کیوں کر رہے ہیں ہم ان چیزوں کو. یہ تو ایک چیز ہے، لیکن پورا احتسابی عمل جو ہے اس پہ سوالیہ نشان اٹھ گئے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے اس ملک میں. جو مافیاز تھیں جنہوں نے ماضی میں کیا، مبینہ مافیاز تھیں، اصلی مافیاز تھیں، سیسیلین مافیا تھی، گاڈ فادر تھے، ان کے معاملات تو اپنی جگہ، لیکن یہاں تو جوڈیشری اور اکاؤنٹیبلٹی پہ کوسچن اٹھ گیا ہے. فہد نہیں، وہ کوسچن تو پہلے بھی، یہ جو کمیشن کی بات ہے یہ یاد رکھا جائے کہ کمیشن جو ہے جب کوئی ایسا شخص یا ایسی شخصیت جو یہ ان کو جو ہے ذمہ داری سونپی جاتی ہے کہ وہ ایک ان بائسڈ ان فلٹرڈ ایک جو ہے آبجیکٹیو کمیشن انویسٹیگیشن کریں اور اپنی تحقیقات جو ہے وہ سامنے پیش کریں، تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ بھی وہ ہمارے سامنے ہے. وہ ایک سپیریئر جوڈیشری کے ممبر کے ساتھ ہم نے ابھی دیکھا ہے کیا ہوا ہے. فہد یہ تو ایک لاجیکل ڈیمانڈ سمجھ آتی ہے کہ جو یہ کمیشن کی ہے اور بالکل آئی تھنک تھرلی انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. لیکن اگر یہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے فہد کہ یہ ملاقاتیں ہوئی ہیں نواز شریف صاحب کی اور حسین نواز کی، اگر یہ ملاقاتیں اسٹیبلش ہو جاتی ہیں، آفٹر یو ویل کم ود دا سیم کویسچن ٹو اویس صاحب، تو پھر کیا یہ کافی نہیں ہے ٹو ازیوم کہ واقعی پھر کوئی کوئرژن یا برائبری وغیرہ کی بات ہوئی ہوگی؟ ورنہ مجھے نہ زندگی میں پہلے ملے، کیس کے بعد یہ لوگ ملتے ہیں، نہ زندگی میں بعد میں ملے، تو پھر ملنے کا جواز تو میری سمجھ سے باہر ہے. یور ٹیک آن دس اینڈ کمیشن. دیکھیے مالک، آئی تھنک ہاں دیکھیے یہ کیونکہ اب یہ کورٹس نے یہ معاملہ اٹھا لیا ہے تو ہمیں اس کو جو اس کی سیاسی حوالے سے جو بات چیت ہو رہی ہے وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں. شیخ رشید نے کیا کہہ دیا، کل ٹویٹس آ گئیں، پریس کانفرنس ہو جائیں گی، وہ تو چلتا رہے گا. لیکن لیگلی سپیکنگ جو امپورٹنٹ چیز ہے، جو ابھی آپ نے پہلے بھی اپنے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ اگر وہ جو جسٹس قیوم والا معاملہ جو ہے اگر وہ کسی طے تک پہنچ جاتا تو آج شاید یہ نوبت نہ آئی ہوتی. اس لیے ہمیں یہ نظام ہمیں اور جو ہے وہ ایک اور موقع دے رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو سیلف کریکٹ کیجئے اور اس معاملے کے جو ہے وہ طے تک پہنچے. اب وہ معاملہ جو ہے وہ صرف لیگلی جا سکتا ہے. لیگلی کا مطلب ہے کہ اگر یہ دونوں جو ورژنز ہیں ان کو انویسٹیگیٹ ہونا ہے اور لیگلی پروو ہونا ہے کہ کون سا غلط ہے اور کون سا صحیح ہے. دیکھیے ہم ابھی بات کر رہے ہیں دو ورژنز کی کہ یا یہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے، لیکن ایک تیسرا آپشن بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ شاید کچھ باتیں جج صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، کچھ باتیں پی ایم ایل این صحیح کہہ رہی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے. جب انویسٹیگیٹ ہوگا تو یہ سارا کچھ باہر نکلے گا. اب معاملہ یہ ہے کہ جب لیگلی سپیکنگ آپ انویسٹیگیٹ کریں گے تو پھر سوال یہ ہوگا کہ جناب آپ نے لیٹس ازیوم کہ آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ جج صاحب جاتی عمرہ گئے تھے، آپ کے پاس سی سی ٹی وی کیمرہ ہے، ان کی گاڑی اندر جا رہی ہے، جو بھی ہے. لیکن آپ لیگلی سپیکنگ کورٹ میں
یہ کیسے ثابت کریں گے کہ میاں نواز شریف نے اگر وہ ان کو ملے ہیں تو انہوں نے کیا کہا؟ کیونکہ وٹنس تو ہے کوئی نہیں، اور اگر وٹنس ہیں تو وہ آ کے کیسے کہیں گے؟ یا ایکس وائی زیڈ نے جو ہے وہ جج صاحب کو کیا بلیک میل کیا، یا حسین نواز شریف نے ان کو وہاں پہ مل کے کیا کہا؟ حسین نواز کا ملنا ان سے مورلی غلط ہے، لیکن لیگلی ایشو تو یہ ہے کہ کیا انہوں نے اس کو برائب کیا؟ اس کے لیے ان دا کورٹ آف لا آپ ایویڈنس کہاں سے لائیں گے؟ تو جب ہم لیگلی اس پروسیس کو فالو کرنا شروع کریں گے تو اس میں بہت سارے ہرڈلز آئیں گے، اور ان ہرڈلز کو پار کر کے ہمیں اس کا ایک سولوشن ڈھونڈنا ہے جو اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اویس صاحب آپ سے بھی یہی سوال جو میں نے بات کی ہے، یہ ملاقاتیں بالکل فہد نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کانٹیکسٹ تو ہم کہہ سکتے ہیں، ہم کانٹینٹ ہم کس طرح پروو کریں گے؟ تو کیا یہ اتنا ہی بڑا مسئلہ ہے کہ یا وی آر اوور ریڈنگ انٹو اٹ؟ مجھ سے بات کر رہے ہیں؟ جی جی ہاں دیکھیے، بات یہ ہے کہ ابھی جس طرح فہد صاحب نے بھی ساری بات کی ہے، دیکھیے جج کا کنڈکٹ جو ہے نا، جس طرح وہ کہتے ہیں اس جو ساری بات ہوئی ہے، بڑی کلیئر بات ہے کہ جج وہاں پہ کوئی نواز شریف کے پاس جو ہے وہ کوئی پلیزنٹریز کوئی ایکسچینج کرنے کے لیے تو نہیں آیا تھا، کوئی ان سے ایسی گپ شپ کرنے کے لیے تو نہیں آئے۔ اسی طرح سے ان کا وہاں جانا جو ہے، یہاں سے وہ آگے چلے جاتے ہیں۔ اب یہ بات تو اپنی جگہ ہے کہ جو اس نے کہا کہ جو انہوں نے مجھے یہ کہا، انہوں نے مجھے یہ آفر کی، اور وہاں کہا کہ اس نے مجھے آفر کو زیادہ بڑھا دیا، یہ کنٹینٹس جو ہیں یہ ڈیبیٹیبل ہیں، یا ان کے متعلق کہہ سکتے ہیں کہ ان میں کوئی صداقت ہے یا نہیں ہے، بٹ یہ فیکٹ تو اپنی جگہ موجود ہے کہ جج کا کیا کام تھا کہ وہ ایک ایسے سینسٹیو ایشو ہے، کیس بھی اتنا بڑا ہے اور بڑا نہ بھی ہو تو، کہ اٹھ کے اس کے گھر چلے جانا، وہاں جا کے ان سے ملنا، وہاں جا کے بات کرنا، اور پھر خود کہنا کہ میں تو بلیک میل ہوا تھا اور میں تو اس مجبوری کے وجہ سے یہاں جا رہا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ وہ یہ کنفیشن سٹیٹمنٹ جو ہے ان کی، خود ان کی جو ان کا ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن ہے کہ وہ کس بات سے بلیک میل ہو رہے ہیں، وہ خود ایک دا موسٹ امورل ایک ایسی حرکت ہے جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ میں بلیک میل ہو رہا تھا، جو کہ آپ سپوز نہیں کر سکتے۔ بعض چیزیں ہیں عام لائف کے اندر کوئی آدمی چھپ کر جو حرکتیں کرتا ہے وہ ہم سے مخفی ہے، لیکن ایک امپورٹنٹ پوزیشن کو ہولڈ کر رہا ہو، جج جو کہ جب کرسی پہ بیٹھتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں تو میں وہی پوچھوں، کیا یہ ملاقاتیں اگر اگر پروو ہو جاتی ہیں تو کیا لیگلی یہ پرابلم کریٹ کر سکتی ہیں نواز شریف صاحب کے لیے؟ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں۔ بالکل کر سکتی ہیں، میں آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ وہ ان کے اوپر باقاعدہ کیس جو ہے another case can be registered، برائب کرنے کے لیے، ان کو انفلوئنس کرنے کے لیے ایک جج کو اس کو، تو پھر وہ سوال یہ نہیں ہوگا کہ سوال پھر اویسا پہ سوال یہ نہیں ہوگا کہ ایک ان کا ورژن ہے اور ایک ڈسکریڈیٹڈ جج کا ورژن ہے جو خود پھنسا ہوا ہے مصیبتوں میں، تو پھر وہ ایک لیول پہ کس طرح دونوں کی ٹیسٹمنی آئے گی؟ نہیں ایسے وہ دیکھیے نا، اس کا ایک پروسیس ہے نا، اس کی جب اس کے لیے میرے خیال میں بڑی ہائی پاورڈ ایک JIT بھی بن سکتی ہے، ایک ایسا کمیشن بن سکتا ہے جو اس کی تھورو انویسٹیگیشن کر کے اور پھر اس کو آگے وہ جو پٹ اپ کرے گا میٹر جو ہے، یہ اس کا باقاعدہ اوپن ٹرائل ہوگا اور ہونا بھی چاہیے۔ آرٹیکل 10A کی ریکوائرمنٹ جو ہیں وہ بھی پوری ہوں گی، کیونکہ اگر جج کو اس بات کے اوپر آپ نے کنوکٹ کرنا ہے یا اس کے بعد وہ ایکوٹ ہو جاتا ہے تو اس کو ہی ہیز ٹو انڈرگو دی ریگر آف فیئر ٹرائل۔ اور اگر اس کیس کو پروب ہو رہا ہے اور جوڈیشری اس کو لے رہی ہے، کیا اب دوبارہ وہ کھولا جا سکتا ہے اس ایشو کو بھی جو ان کی سیف الرحمان کی اور جسٹس قیوم کی تھی؟ کین دا لا لک ایٹ دیٹ آلسو؟ بیکاز وہ بھی آئیڈینٹیکل ایک کرائم ہے بہت حد تک۔ ہاں لیکن ہے وہ، آپ دیکھیں وہ بات تو اب ختم ہو گئی۔ میں لیگلی پوچھ رہا ہوں، جہاں سے بھی آپ پکڑ لیں وہاں سے شروع کریں۔ بات یہ ہے کہ لیگلی اگر ہم چاہیں، لیگلی مجھے بتائیے، لیگلی کیا وہ کیس کھل سکتا ہے اور تمام پلیز اس میں انوالوڈ ہیں؟ نہیں، وہ مالک میرا خیال ہے اس کا صرف ریفرنس دیا جا سکتا ہے، مجھے نہیں لگتا وہ کھل سکتا ہے۔ میں لیگلی اس لیے ویسا سے پوچھ رہا ہوں۔ وہ ایک پاسٹ اینڈ کلوز چیپٹر ہے، اس میں اس کے بعد جو معاملات جو ہیں نا، دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس سے اس طرح تو نہیں ویسا میں اس وقت کنوینئنس کنونشن کی بات نہیں کر رہا، میں پوچھ رہا ہوں لیگلی کیا وہ کھل سکتا ہے کہ نہیں؟ اس کو بھی انویسٹیگیٹ کریں اور وہ جو اتنی ایشو ہوا تھا اس کو بھی سزائیں ملنی چاہیے۔ میں پیورلی لیگل ٹرمز میں پوچھ رہا ہوں۔
ہاں نہیں میرے خیال میں وہ میٹر جو ہے نا اب تو پاسٹ اینڈ کلوز چیپٹر ہے نا. ایک ٹائم ایک میٹر جو ہے جو اتنا وہ معاملات ختم ہو گئے, وہ کریکٹر جو ہیں وہ رہے نہیں رہے, وہ ڈیٹیل جو ہیں وہ ابھی ہمارے سامنے جس شکل میں آئیں, اور وہ ان کی کنورسیشن کے بعد جو مس کنڈکٹ تھا نا, اٹ اماؤنٹڈ ٹو مس کنڈکٹ, اور مس کنڈکٹ کے اوپر ہی ان کو جج کو اپنا آفس بھی ویکیٹ کرنا پڑا. مشرف اس میں معاملے ہیں, لیکن ہمیں اب جہاں سے جی میں یہ کہتا ہوں کہ اب جو معاملہ جہاں پہ یہ معاملہ آیا ہے نا, یہاں پہ ہی پکڑ لیں اور اس کو ایگزیمپلری پنشمنٹ کے اوپر جائیں, تاکہ آپ کہیں پہ تو ایک بند باندھ سکیں, کوئی ایک فیٹر جو ہے ایک ایسا بیریئر لگا سکیں کہ آئندہ سے یہ معاملات جو ہیں وہ نہ ہو سکیں. مشرف جب ججز نے ایک فیصلہ کیا تو پولیٹیکل تاریخ بدل گئی اس ملک کی. جولائی میں فارغ کیا میاں صاحب کو, پھر سبسیکوئنٹلی ساری چیزیں شروع ہوئیں. اب پولیٹیشنز کی باری ہے, یہ دیو سٹک بیک, انہوں نے ججز کی تاریخ بدل دی, انہوں نے ویڈیو نکال لیا, سب کچھ ہو گیا, تو اب سکیلز پھر دوبارہ آ گئے. ان دا مین ٹائم پورا ملک ایک سٹیلمیٹ پہ آ گیا, پورا ملک ایک سٹیلمیٹ پہ آ گیا. اب ہاؤ ڈو وی موو فارورڈ؟ دیکھیے پہلے تو یہ مالک کہ آپ مجھ سے تھوڑے سے ہی چھوٹے ہیں عمر میں, تو آپ کو شاید یاد نہ ہو, لیکن یہ فلم ہم پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں کیا کہ پہلے ججز نے جو ہے مطلب سیاستدان ہماری سیاسی سارا اسکرپٹ بالی ووڈ کی فلم نہیں لگتی جو سارا کھلا ہے. نہیں یہ بالی ووڈ نہیں, یہ اسلام آباد پنڈی اور مفلور لوگ, قاتل لوگ, پنٹر لوگ وہ آ رہے ہیں, جج کو مل رہے ہیں, فلم دیکھی جا رہی ہے, بلایا جا رہا ہے, بلیک میل ہو رہا ہے. 1990 سے اپنا 1988 سے لے کے اور 1999 تک, اکتوبر 99 تک جو ہے جو فلم چل رہی تھی وہ ہم دیکھ رہے تھے. وہ اس میں بھی ججز انوالو تھے, مولوی تمیز الدین کیس بھی ہمارے سامنے جو کئی دہائیوں پہلے ہوا. مطلب دیکھیں there is no یہ کوئی انپریسیڈنٹڈ چیز نہیں ہے کہ سیاستدانوں کا جو ہے. تو اب کیا ہو, کمیشن بنے, یہ ایک ایشو شوڈ بی ٹیکن لاجیکل کنکلوژن پہ جائے. کمیشن میں آپ کس کو ڈالیں گے؟ ایبٹ آباد کمیشن میں آپ نے بڑے زبردست لوگوں کو ڈالا, پھر کیا ہوا؟ ان کی اپنی ویڈیو بن گئی. کوئٹہ کمیشن پہ آپ نے تو پھر کیا کریں, you have to do it somehow. نہیں دیکھیں, we have to get real about the conversation. ہمارے ججز اسی معاشرے سے اور انہی کورٹ سے اور انہی کچہریوں سے آتے ہیں جہاں جو ایکچولی ایگزسٹ کرتی ہیں. یہ کویسچن صاحب سے کوئکلی, ہم یہ پریٹینڈ کیوں کرتے ہیں کہ کوئی بہت ہی مطلب آسمان سے سارا پورا معاشرہ جو ہے فعال اگر کمیشن بنے کون ہیڈ کرے؟ اگین جو مشرف کا مسئلہ ہے. ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں مالک صاحب, ویری کوئکلی 10 سیکنڈ کہنا چاہتا ہوں مالک صاحب. جی میں صرف یہ بات آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے یہ درست ہے کہ یہ ججز بھی اسی معاشرے کے پروڈکٹ ہیں, اسی سوسائٹی کے, لیکن ایٹ دی سیم ٹائم آپ نے دیکھا کہ جہاں پر بھٹو کو جس انداز میں پھانسی دی گئی, جیسے لا آف نیسیسٹی کی بنیاد کے اوپر اکوموڈیٹ کیا گیا اور لیجیٹیمیسی کا سند دی گئی تمام ملٹری ڈکٹیٹرز کو, وہاں پر ہی لائرز موومنٹ کی نتیجے کے اندر ایک دفعہ تو ایک سٹرانگ جوڈیشری آئی کہ جس نے تمام وہ فیصلے کالعدم بھی قرار دیے. لیکن بعد میں جس کو وہ لائرز موومنٹ لائی, جو ہے جس کو وہ لائرز موومنٹ لائی, ان کے اور ان کے صاحبزادے نے کیا جوڈیشری کے ساتھ بھی کیا, وہ بھی تو حقیقت ہے نا. جی ہاں بالکل, وہ میں ریکو ڈیک کا بھی دیکھ لیں, آج 6 ارب ڈالر پڑ گیا ان کا وہ. اچھا فہد, وی ڈاؤن ٹو بس سر, میں فہد کا لاسٹ, فہد وی لاسٹ 30 سیکنڈ یو اینڈ مظہر, کمیشن کس لیول کا بنے؟ بیکاز مشرف کی تو تسلی نہیں ہو رہی, وہ کہہ رہے کہاں سے لاؤ گے سارے, who do we bring? دیکھیے میرے خیال میں کمیشن کی ضرورت نہیں ہے. یہ بنیادی طور پر ایک کرمنل ایکٹیویٹی ہوئی ہے, اس کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے, چاہے وہ ایف آئی اے کرے, چاہے وہ آئی بی کرے, چاہے اس میں کوئی سائبر کرائم والے لگیں, لیکن یہ انویسٹیگیٹ کرنا ہے, انویسٹیگیٹ کر کے اس کے معاملے کی تہہ تک پہنچنا ہے. میرا خیال ہے کمیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. مظہر, جی آئی ٹی ہونی چاہیے بڑی سٹرانگ قسم کی. مظہر نہیں, میرا خیال ہے اگر چاروں چیف جسٹس جو ہے پہ مشتمل کمیشن بنایا جائے. دیکھیے جن کی طرف فہد اشارہ کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے, ہمیں کیا پتا کہ آگے کیا صورتحال ہے, آگے کون سی ان کے ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ لوگوں پہ کے نام بھی شامل ہوں, ہمیں کچھ بھی نہیں پتا کہ آگے کون سی ویڈیوز ہیں, کس کے پاس کس کی ویڈیوز ہیں. تو میرا خیال ہے ہمیں کہیں نہ کہیں آپ کی بات سے اندازہ ہو گیا مجھے, آپ کی بات سے مظہر, آپ کی بات سے مجھے اندازہ ہو گیا, آپ کو پتا ہے کس کے نام ہے.
لیکن چاروں چیف جسٹس میرا خیال ہے چاروں چیف جسٹس پہ مشتمل اگر کمیشن بنایا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے. سر چاروں چیف جسٹس چلے بہت شکریہ ناظرین, وقت ختم ہو گیا. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا, میرا خیال ہے سپریم کورٹ میں جسٹس آصف سعید کھوسہ جیسے زبردست چیف جسٹس بیٹھے ہوئے, میرا خیال ہے شاید ان کی لیگیسی جون سی ہے, باقی کام تو وہ جو کر رہے ہیں سو کر رہے ہیں, 2 کیسز ان کی لیگیسی بڑی ڈیفائن کریں گے. ایک جو ایک چل رہا ہے ریفرنس جسٹس فائز عیسیٰ والا, دوسرا یہ کیس بھی بڑا ایک لیگیسی ڈیفائننگ کیس ہے. کس طرح اس کو جوڈیشری ہینڈل کرتی ہے, کس طرح ایک لاجیکل کنکلوژن پہ جاتی ہے, کیونکہ آج ہینڈ فل آف لوگ جو بالکل 2 نمبر قسم کے لوگ ہیں سوسائٹی کے اندر, جو ان کا نہ کنٹریبیوشن ہے کچھ ہے سوائے نیگیٹو سینس میں, انہوں نے پورے ملک کے نظام کو بدنام کر دیا. اب وقت کی ضرورت یہی ہے کہ تھرو انویسٹیگیشن ہو اور یہ تمام پلیئرز اپنے لاجیکل انجام پہ پہنچیں اور جس کو جو رول ہے اس کے مطابق سزائیں ملیں تاکہ نظام پہ اعتماد بحال ہو. یہ جو بات چلی تھی پہلے جسٹس قیوم اور سینیٹر سیف کی, اگر اسی طرح چھوڑ دیا تو then we will be the losers. پاکستان will be the loser. پاکستان جوڈیشل سسٹم will be the loser. اور یہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.